नाजरीन, आप सबको इंजीली मीडिया की एक और वीडियो में खुश आमदेद। आज हम बाइबल मुकद्दस में से एक ऐसी कहानी का जिक्र करेंगे जिसके बारे में बाज लोगों का ख्याल है कि वो फर्जी है, इसलिए क्योंकि उसकी मिसाल हमें आम जिंदगी में कम मिलती है। बाइबल मुकद्दस खुदा का पाक कलाम है जो हमारे लिए हिदायत और रहनुमाई के लिए लिखा गया और सदियों में इसको महफूज किया गया। और आज हम इसी बाइबल मुकद्दस में से जो कहानी पढ़ेंगे, जिस मुताले का हम आगाज करना चाहते हैं, वो दानियल नबी के सहीफे में पाया जाता है। दानियल नबी एक यहूदी शख्स था जो नौजवानी में यरूशलेम से असीर करके बाबल में लाया गया। नबूकदनजर की अफवाज ने वहां से बहुत से नौजवानों को असीर करके बाबल सरजमीन में पहुंचा दिया गया, जहां पर उन्हें शाही महल में रखा गया। जो शाही खानदान के लोग थे उनको बाकियों के साथ ज़ाहिर आम लोगों का सा सलूक किया गया होगा। तो ये कहानी जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, ये उस बादशाह की है, उसी बादशाह की, नबूकदनजर बादशाह की, जो दानियल और उसके साथियों को असीर करके लेके आया था और जो 7 साल तक घास खाता रहा। जी हाँ, नबूकदनजर बादशाह एक ऐसे मर्ज में मुब्तला हुआ कि वो 7 साल तक अपने आप को एक जानवर समझता रहा, एक बैल समझता रहा और घास खाता रहा। ये कहानी दानियल नबी के सहीफे के चौथे बाब में है। दानियल नबी का सहीफा बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे में पाया जाता है। 39 किताबें हैं पुराने अहदनामे में। ये 27वीं किताब है और इसके 12 अबवाब है। जिस कहानी का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं वो चौथे बाब में मौजूद है। और दानियल नबी के सहीफे का चौथा बाब दरअसल नबूकदनजर बादशाह ने खुद लिखा है, इसलिए क्योंकि अगर हम दानियल नबी का सहीफा बाइबल मुकद्दस में देखें तो उसके चौथे बाब की पहली आयत में लिखा है, नबूकदनजर बादशाह की तरफ से तमाम लोगों, उम्मतों और अहले लुगत के लिए जो तमाम रुई जमीन पर सुकूनत करते हैं, तुम्हारी सलामती अफजून हो, मैंने मुनासिब जाना। और फिर वो लिखता है जो भी वाकयात उसके साथ हुए। ये दानियल नबी के सहीफे के चौथे बाब की पहली आयत है। इसी बाब यानी चौथे बाब की आखिरी आयत जो है वो 37वीं आयत है और उसमें लिखा है, तब मैं नबूकदनजर आसमान के बादशाह की सताइश और तकरीम ताजीम करता हूँ, क्योंकि वो अपने सब कामों में रास्त और अपनी सब राहों में आदिल है और जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील कर सकता है। लिहाजा हम देखते हैं यहाँ पर कि पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक ये पूरा बयानिया ये नबूकदनजर बादशाह ने खुद लिखा है, बकलम खुद नबूकदनजर, और इसे बाइबल मुकद्दस में शामिल किया गया है। इस बाब में हमें ये बताया जाता है कि नबूकदनजर बादशाह, जिसे नबूकदनजर आजम भी कहा जाता है, और जो बाबल का बादशाह था, तारीखी तौर पर 605 कबल अज मसीह से लेकर 562 कबल अज मसीह तक ये एक तारीखी किरदार था। इसका जिक्र हमें तारीख की मुख्तलिफ किताबों में, सेकुलर हिस्ट्री में भी मिलता है, इराक की तारीख में मिलता है, तारीख आलम में मिलता है, और उन खंडरात से जो आज भी इराक में मौजूद हैं, बहुत सी चीजें ऐसी मिलती हैं जहां से ये जाहिर होता है कि ये बाबल का बादशाह नबूकदनजर जो था ये कितना बड़ा बादशाह था। चौथे बाब में हमें बताया जाता है कि दानियल नबी जब इस बादशाह की सल्तनत में था तो इस बादशाह ने एक ख्वाब देखा, और उस ख्वाब में ये देखता है कि एक बहुत बड़ा दरख्त है जो जमीन के वस्त में लगाया गया है, और उस दरख्त के पत्ते और शाखें इतनी बड़ी हैं कि वो पूरी दुनिया की तरफ फैला हुआ है, और उसके ऊपर परिंदे, हवा के परिंदे आकर आराम करते हैं और वहां से खुराक हासिल करते हैं। साए के नीचे चरिंदे और चौपाए आते हैं, आराम पाते हैं और खुराक हासिल करते हैं। और फिर देखते ही देखते ख्वाब में नबूकदनजर को ये मंजर भी दिखाया जाता है कि आसमान से एक निगहबान कुदसी आता है और उसको ये हुक्म दिया जाता है कि इस दरख्त को काट डाल, लेकिन इसका कुंदा, इसका स्टम जमीन में रहने दे ताकि इसकी जड़ें वहां पर मौजूद हों। जब बादशाह ख्वाब से बेदार होता है तो वो अपने तमाम फालगिरों, नजूमियों, साहिरों, कसदियों को बुलाता है ताकि इस ख्वाब की ताबीर बता सके, लेकिन कोई नहीं बता सकता। लिहाजा दानियल नबी को हाजिर किया जाता है, इसलिए क्योंकि बादशाह जानता है कि उसने पहले भी उसके ख्वाबों की ताबीर बताई थी और दुरुस्त ताबीर बताई थी। और बादशाह इस बात का इकरार करता है कि दानियल नबी में इलाहों की रूह है, उसमें कोई ऐसी रूह है जो उसे गैब की बातें बता सकती।
لہٰذا جب دانیل نبی کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے تو لکھا ہے کہ دانیل نبی نے سراسیما ہو کر بادشاہ سے بڑی عاجزی سے گزارش کی کہ بادشاہ سلامت، کاش یہ تیرا خواب جو ہے یہ تیرے دشمنوں کے لیے ہوتا، اس لیے کیونکہ اس خواب کی تعبیر اچھی نہیں تھی۔ دانیل نے بادشاہ کو بتایا کہ دراصل یہ درخت جو تو نے خواب میں دیکھا ہے یہ تو ہی ہے، یہ تیری سلطنت کی تصویر ہے، تو بڑا پھلا پھولا اور تیری شاخیں اور تیرے پتے بہت دور تک پھیل گئے، اور دنیا کے تمام چرند پرند آتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور اس میں سکون پاتے ہیں، خوراک پاتے ہیں۔ لیکن بادشاہ، بات یہ ہے کہ تیرے اوپر ایک فتویٰ جاری ہونے والا ہے، کیونکہ تو نے کیا دیکھا ہے کہ درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا کاش مجھے یہ سب تجھے نہ بتانا پڑتا، لیکن یہ جو قدسی آسمان سے آیا ہے اور اس نے کاٹ دیا ہے، اور تیرا کندہ جو ہے وہ زمین میں باقی رہے گا، اور تو 7 سال شبنم گھاس کی شبنم میں، میدان کی شبنم میں رہے گا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تیرے ساتھ ہوں گی۔ لیکن اگر تو، تاکہ تجھے معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ انسانوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، لیکن اگر تو اپنی خطاؤں کو صداقت سے اور اپنی بدکرداری کو مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر سکتا ہے تو کر، اور ہو سکتا ہے کہ خدا تجھ پر رحم کرے۔ بہرحال اس واقعے کو 1 سال گزر جاتے ہیں، اور ایک دن نبوکد نظر اپنے محل میں ٹہل رہا ہے اور اس نے دیکھا کہ وہ ہینگنگ گارڈنز، جو آویزاں باغات تھے، جو لٹکنے والے باغات تھے، ہوا میں لٹکے ہوئے باغات، ہینگنگ گارڈنز، یہ نبوکد نظر کی ایک بہت ہی مشہور اور کامیابی تھی، انجینئرنگ کا ایک بہت بڑا کام تھا۔ جب وہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا اس نے کہا، کیا یہ میں نے نہیں بنایا؟ بائبل مقدس میں پڑھتے دانیل 4 باب اور اس کی 29ویں آیت سے۔ 1 سال کے بعد وہ بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا۔ بادشاہ نے فرمایا کہ یہ بابل عظیم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے، دارالسلطنت اور میرے جاہ و جلال کا نمونہ ہو۔ 31ویں آیت۔ بادشاہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ آئے نبوکد نظر بادشاہ، تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہی، اور پھر لکھا ہے کہ تجھے آدمیوں میں سے ہانک کر جانوروں کی طرح نکال دیا جائے گا، اور 7 سال میدان کی گھاس کھائے گا اور وہاں پہ رہے گا میدان میں، اور آسمان کی شبنم تیرے بدن پر گرے گی اور اسے تر کرے گی۔ اور پھر لکھا ہے ایسا ہی ہوا۔ بائبل مقدس میں 33ویں آیت سے، اسی وقت نبوکد نظر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی، اور وہ آدمیوں میں سے نکالا گیا اور بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، یہاں تک کہ اس کے بال عقاب کے پروں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کے چنگل کی مانند بڑھ گئے۔ اور ان ایام کے گزرنے کے بعد میں نبوکد نظر نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائی، اور میری عقل مجھ میں پھر آئی، اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا اور اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے۔ یہ 7 سال جو نبوکد نظر پر گزرے، یہ دراصل ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ بہت سے لوگ بائبل مقدس کا مذاق اڑانے کے لیے اور اپنی جہالت کا ثبوت دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان یا ایک بادشاہ جو ہے وہ جانوروں کی طرح رہنا شروع کر دے۔ میں آپ کو میڈیکل طور پہ ایک ڈاکٹر ہونے کے وسیلے سے یہ بتانا چاہتا ہوں، دماغی امراض کے وہ جو لمبی فہرست ہے اس میں ایک دماغی مرض یہ بھی ہے جس کو ہم بون تھروپی کہتے ہیں۔ بون تھروپی دراصل یہ ایک ذہنی مرض ہے جس میں انسان اپنے آپ کو بیل سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح کے اور بھی امراض ہے جہاں پہ انسان اپنے آپ کو بھیڑیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے یا اپنے آپ کو کوئی اور جانور سمجھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن بون تھروپی کا جو سب سے مشہور واقعہ ہے، نمونہ ہے، بون تھروپی کی سب سے مشہور مثال ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بیل سمجھنا شروع کر، اور چونکہ وہ اپنے آپ کو بیل سمجھنا شروع کر دیتا ہے اس لیے وہ پھر کپڑے نہیں پہنتا، وہ چاہتا ہے کہ مجھے میدان میں چھوڑ دیا جائے اور وہاں سے وہ گھاس کھائے اور وہ وہیں پہ رہتا ہے، اور وہ بالکل جانوروں کی طرح حرکتیں کرتا ہے۔ اور بون تھروپی جو ہے اس کا حل اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی ہوش ٹھکانے آتی، بعض اوقات تو بلکہ بہت سے لوگ تو اس میں مر جاتے ہیں، اور بے شک یہ بڑا کم پایا جانے والا مرض ہے، اسکیزوفرینیا اور اس طرح کے دیگر امراض کے لحاظ سے یہ
لوگوں میں کم نظر آتا ہے، لیکن اس کی تاریخی اور میڈیکل مثالیں ہیں، میڈیکل لٹریچر میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ آج میں آپ کو جس حوالے کا ذکر دینا چاہتا ہوں میڈیکل کی دنیا سے، وہ ہے ایک ایسے جریدے میں جسے ہم کہتے ہیں کہ فارماسیوٹیکل جرنل۔ فارماسیوٹیکل جرنل یعنی کہ ادویات کا جریدہ ہے، میڈیکل جریدہ ہے، اور اسے شائع کرتے ہیں یہ آفیشیل جرنل ہے دی رائل فارماسیوٹیکل سوسائٹی کا، انگلستان کی رائل فارماسیوٹیکل سوسائٹی کا یہ آفیشیل جرنل ہے، جسے PJ کہتے ہیں، فارماسیوٹیکل جرنل۔ فارماسیوٹیکل جرنل میں 10 جولائی 2013 میں ایک آرٹیکل شائع ہوا تھا جس کا نام ہے نبوکد نظر اینڈ بونتھروپی، یعنی نبوکد نظر اور بونتھروپی۔ نبوکد نظر اور یہ وہ مرض جس میں انسان اپنے آپ کو بیل سمجھتا ہے۔ اب اس میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے نبوکد نظر جو بابل کا بادشاہ تھا وہ ایک بیل بن گیا اور بیل کی طرح گھاس کھاتا رہا، آسمان کی شبنم اس کے بدن کو تر کرتی رہی، اور 7 سال کے بعد جب اس کے ہوش ٹھکانے آئے، جب خداوند کو اپنے رحم میں یہ بات پسند آئی کہ اس کندے کو جو زمین میں چھوڑ دیا گیا تھا اس کو دوبارہ سے ایک درخت بنایا جائے، تو اس نے نبوکد نظر نے خدا کا شکر ادا کیا۔ 36ویں آیت میں لکھا ہے، اسی وقت میری عقل مجھ میں پھر آئی اور میری سلطنت کی شوکت کے لیے میرا روب اور پھر مجھ میں بحال ہو گیا، اور میرے مشیروں اور امیروں نے مجھے پھر ڈھونڈا اور میں اپنی مملکت میں قائم ہوا اور میری عظمت کی افزونی ہوئی۔ اور اس ساری کہانی کا نتیجہ یہ ہے، دانیل نبی کا صحیفہ 4 باب اور اس کی آخری آیت 37ویں آیت، اب میں نبوکد نظر آسمان کے بادشاہ کی ستائش اور تکریم و تعظیم کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے سب کاموں میں راست اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے، اور جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو ذلیل کر سکتا ہے۔ بائبل مقدس کی یہ کہانی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبوکد نظر بادشاہ، نبوکد نظر اعظم، بابل کا شہنشاہ جس نے بہت سی قوموں کو فتح کیا، یہودیہ اور اسرائیل کو فتح کرنے کے بعد ہیکل کو مسمار کیا اور وہاں سے خداوند کی ہیکل مقدس کے پاک ظروف کو بھی بابل میں لے آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طریقے سے اسے ایک ذہنی مرض میں مبتلا کر دیا۔ بونتھروپی کا یہ سب سے مشہور کیس جس کا مطالعہ بائبل مقدس میں پایا جاتا ہے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ مطالعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے انجیلی میڈیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کائنڈلی اسے سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی خاص سوال یا موضوع ہے جس پر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں کوئی ویڈیو پیش کرنے کی کاوش کریں تو ہمیں ضرور اپنی خواہشات سے آگاہ کیجئے۔ ہماری ٹیم کوشش کرے گی کہ اس پر مناسب تحقیق کی جائے اور آپ کے لیے وہ ویڈیو تیار کر کے پیش کی جائے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔